اتنی स्याह शाम, साथ ये बारिश और ये इलाका भी कितना सुनसान और अजीब लग रहा है। मुझे पहले पता होता तो कभी भी इस मरीज़ के लिए हाँ ना करती। रात आराम से अपने घर बिस्तर में ही गुजर जाती तो क्या बुरा था। टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी अलीशा खिड़की से बाहर देखते हुए अपने आप से बातें कर रही थी। बिल्डिंग आ गई बीबी जी, यही एड्रेस दिया था ना आपने? वो ऊपर दूसरी मंजिल पर फ्लैट होगा। टैक्सी ड्राइवर की भारी आवाज़ से अलीशा चौंक गई और फिक्रमंद चेहरा लिए खिड़की से बाहर बिल्डिंग को देखते हुए टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी का किराया देने लगी। अलीशा को नर्सिंग के शोबे में लगभग 5 बरस हो गए थे और अस्पताल के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो उन मरीज़ों को घर जाकर देखती थी जो मुस्तकिल माजूरी की वजह से बार बार अस्पताल आने की बजाय घर पर ही तिब्बी इमदाद और देखभाल चाहते थे। इन 5 सालों में अलीशा ने कई ऐसे मरीज़ों को तिब्बी इमदाद दी थी और कई की दिन उनके घर नर्स के तौर पर रही थी, पर आज न जाने क्यों उसका दिल बोझल और फिक्रमंद था। उसने फ़ोन पर अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेटर को इनकार भी कर दिया था, पर जब एडमिनिस्ट्रेटर खातून ने इसरार किया कि चली जाओ अलीशा, बेचारी कोई बूढ़ी औरत अपने आखिरी दिन गिन रही है, माजूरी की वजह से मुस्तकिल बिस्तर पर है और उसके बेटे ने आज फ़ोन करके नर्स भेजने को बोला है। अजीब बेहिस और बदतमीज़ आदमी था अलीशा। अपनी माँ के लिए कह रहा था कि इस पागल बुढ़िया ने नाक में दम किया हुआ है। मुझे अपने काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है। 2 दिन के लिए इस चुड़ैल के लिए कोई नर्स भेज दो, वरना ऐसे ही फेंक कर चला जाऊँगा इसको। ये कहानी सुनकर ना जाने क्यों अलीशा को तरस आ गया और वो ना चाहते हुए भी जाने के लिए राज़ी हो गई कि चलो 2 दिन की ही तो बात है। टैक्सी ड्राइवर को किराया देकर अलीशा तेज़ तेज़ कदम उठाती बारिश से बचती बचाती बिल्डिंग में दाखिल हुई और सीढ़ियाँ तलाश करने लगी। सारी बिल्डिंग में अजीब हू का आलम था। अजीब लोग हैं इस बिल्डिंग के, शाम 7 बजे ही घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अलीशा बुड़बुड़ाई। बिल्डिंग की वीरानी और पुरस्रार खामोशी से उसे खौफ भी आ रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ती वो दूसरे फ्लोर पर पहुंची और जो फ्लैट नंबर अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया था वो सीढ़ियों के सामने ही था। अलीशा तेज़ तेज़ कदम उठाती फ्लैट की तरफ बढ़ी कि जल्दी से फ्लैट में दाखिल हो और बिल्डिंग की उस जानलेवा वीरानी से जान छुटे। अलीशा फ्लैट के सामने पहुंची तो हैरत अंगेज़ तौर पर दरवाज़ा पहले से ही खुला था। अलीशा ने फिर भी एहतियातन दरवाज़ा खटखटाया। जब कोई जवाब ना आया तो वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अंदर दाखिल हुई। घर वीरान पड़ा था। अलीशा ने इधर उधर देखते हुए कदरे ऊंची आवाज़ में पुकारा, आंटी, कि शायद वो बीमार औरत कहीं से जवाब दे, पर कोई जवाब ना आया। खुदाया, ये क्या आफत है, कहाँ फंस गई मैं? अलीशा परेशानी से बुड़बुड़ाते हुए कदम उठाती हुई सामने नज़र आने वाले कमरों की तरफ चल पड़ी। सारे घर में अजीब तरह की बदबू फैली हुई थी। लगता है सारे घर में मरे हुए चूहों का राज है। अलीशा नाक पे हाथ रखते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराई। सामने कतार में 2 कमरे थे। पहला कमरा बाकी घर की तरह वीरान और नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। दूसरे कमरे की तरफ बढ़ते हुए अलीशा ने तय कर लिया था कि अगर दूसरा कमरा भी खाली हुआ तो टैक्सी पकड़कर सीधी घर चली जाएगी और घर से ही अस्पताल वालों को फ़ोन कर देगी कि उस घर पर कोई मौजूद ना था। पर जैसे ही उसने दूसरे कमरे में कदम रखा तो खौफ से उसके कदम वहीं रुक गए। उसने बड़ी मुश्किल से अपने मुंह पे हाथ रखते हुए अपनी चीख को रोका। कमरे के बीचों बीच एक वसी बेड पर एक अजीबोगरीब बूढ़ी औरत लेटी थी जिसकी आंखें पूरी तरह से खुली थीं और वो अलीशा को घूर रही थी। उसके चेहरे से अजीब हैवानियत और गुस्सा टपक रहा था। अलीशा कुछ देर वहीं मुजमद खड़ी उसे देखती रही। इस मंजर के लिए शायद उसका जहन अभी तैयार ना था। क्या ये औरत मर चुकी है? उसने अपने जहन में अपने आप से ही सवाल पूछा। अचानक वो औरत उसी तरह खुली आंखों से अलीशा को घूरते हुए ऊंची आवाज़ में बोली, क्या तुम अलीशा हो? अचानक आने वाले इस सवाल से अलीशा डर के चौंकी, लेकिन उसे कदरे तसल्ली भी हुई कि चलो ये औरत जिंदा तो है। इस औरत को मेरा नाम कैसे मालूम? अलीशा ने हैरानगी से सोचा। इतनी देर में वो औरत फिर ऊंची आवाज़ में बोली, बोलती क्यों नहीं, तुम अलीशा हो? तुम मेरी क्या देखभाल करोगी मोम की गुड़िया, तुम्हारी तो अपनी ज़बान काम नहीं करती। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से कहके लगाने लगी।
علیشہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی۔ جی آنٹی، میں ہی علیشہ ہوں۔ وہ آپ کے بیٹے نے ہسپتال فون کیا تھا کہ نرس چاہیے۔ وہ 2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں نا؟ لگتا ہے وہ چلے گئے۔ گھر میں کوئی بھی نہیں اور دروازہ بھی کھلا پڑا تھا۔ کہیں نہیں گیا میرا بیٹا، وہ یہیں ہے۔ جھوٹ مت بول موم کی گڑیا، وہ بڑھیا غصے سے بڑبڑائی۔ علیشہ کو ایسے نیم پاگل مریضوں کی جلی کٹی سننے کی عادت تھی، اس لیے اس نے اپنے پیشہ ورانہ تجربے کے مطابق جواب دیا، جی آنٹی، یہی ہوں گے۔ اچھا، میں آپ کا بلڈ پریشر چیک کر لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر علیشہ نے کمرے میں روشنی کے لیے بلب روشن کرنے کے لیے دیوار کی طرف قدم بڑھایا تو وہ عورت پھر چلائی، روشنی مت کرو میرے کمرے میں۔ پر پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے آنٹی، روشنی تو چاہیے نا۔ علیشہ نے نرمی سے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ باہر کے بلب روشن کر لو، میرا کمرہ ایسے ہی رہنے دو، بڑھیا جواباً نرمی سے بڑبڑائی۔ علیشہ نے بلڈ پریشر چیک کیا، مناسب دعا دی، سوپ پلایا اور پھر کمرے سے باہر نکل کر سارے گھر کے بلب روشن کیے اور پرفیوم چھڑک کر گھر میں پھیلی ویرانی اور عجیب بدبو کو کم کرنے کی کوشش کی۔ تب تک رات اور گہری ہو چکی تھی اور بارش کا زور بھی اور بڑھ گیا تھا۔ گھر کی خاموشی اور ویرانی کو بارش کا شور قدرے کم تو کر رہا تھا، پر جب کبھی دور دراز سے کسی کتے یا جانور کے چنگاڑنے کی آواز بارش کے شور میں بلند ہوتی تو علیشہ ڈر کے چونک جاتی۔ اس نے باورچی خانے میں جا کے اپنے لیے چائے اور آملیٹ بنایا اور واپس اپنے کمرے میں آ کر چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے سوچنے لگی کہ یہ 2 دن جلدی سے گزر جائیں۔ یہ بڑھیا تو جسمانی سے زیادہ نفسیاتی مریض لگتی ہے، نہ جانے اور کتنا تنگ کرے گی۔ کافی دیر علیشہ چائے کا کپ اٹھائے بارش کے شور سے محظوظ ہوتی رہی اور رات گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ علیشہ کو اس عورت کے کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی اور ساتھ عجیب طرح کے شور کے ساتھ اس عورت نے زور زور سے علیشہ کو پکارنا شروع کیا۔ علیشہ بھاگتی ہوئی اس عورت کے کمرے میں پہنچی تو آگے عجیب ہی منظر تھا۔ کھانے کے برتن زمین پر بکھرے پڑے تھے اور وہ عورت بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی اور ہاتھ میں پکڑے گلاس کو زور زور سے لکڑی کے بیڈ پر مار مار کر شور مچا رہی تھی، میرے بیٹے کو بلاؤ، میرے بیٹے کو بلاؤ۔ رات کے اس پہر اس اندھیرے کمرے میں اپنے کھلے بالوں اور بے رونق چہرے کے ساتھ وہ عورت نہایت عجیب لگ رہی تھی۔ علیشہ کو اس سے خوف آنے لگا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کر کے کہا، آنٹی آپ شور کیوں مچا رہی ہیں؟ ساری بلڈنگ کے لوگ جاگ جائیں گے۔ آپ کا بیٹا تو شہر سے باہر گیا ہوا ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے۔ جھوٹ مت بول موم کی گڑیا، تیرا منہ نوچ لوں گی میں۔ میرا بیٹا یہیں ہے، وہ جو باورچی خانے کے ساتھ تہخانہ ہے نا، وہاں چھپا ہوا ہے، جا بلا کے لاؤ اسے۔ علیشہ سمجھ گئی کہ دوا کا اثر کم ہونے کی وجہ سے اس عورت کی ذہنی حالت ایسی عجیب ہو رہی ہے۔ علیشہ ہمت کر کے آگے بڑھی، اچھا آنٹی، میں پہلے آپ کو دوا دے دوں، پھر آپ کے بیٹے کو بلا کر لاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ انجیکشن لگوا لیں، آپ کو آرام ملے گا۔ علیشہ نے نیند کا انجیکشن دیا اور کچھ ہی لمحوں میں اس عورت کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ علیشہ نے اسے بستر پر لٹا دیا اور واپس اپنے کمرے میں آ کر یہ سوچنے لگی کہ باقی کی رات سکون سے گزر جائے تو صبح ہی ہسپتال فون کر کے ایک اور اسسٹنٹ منگوا لوں گی۔ اس عورت کو اکیلے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب علیشہ کی آنکھ لگ گئی، نہ جانے کب نیم غنودگی کی حالت میں علیشہ کو ایسے لگا جیسے کوئی انسان اپنا جسم زمین پر گھسیٹتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر یہ منظر علیشہ کی آنکھوں کے سامنے گزرا کہ وہ عورت زمین پر لیٹے لیٹے معذوری کی حالت میں اپنے آپ کو زمین پر گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر نکل کر باورچی خانے کی طرف جا رہی ہے۔ کچھ دیر علیشہ اس عجیب و غریب ہولناک منظر کو دیکھتی رہی اور پھر اچانک اس عورت نے اپنا سر علیشہ کی طرف موڑا اور غضبناک آواز میں بولی، میں نے تمہیں کہا تھا نا، میرا بیٹا تہخانے میں چھپا ہے۔ اس کے ساتھ ہی علیشہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا، لیکن اس نے قدرے اطمینان کا سانس بھی لیا کہ یہ صرف ایک خواب تھا۔ لگتا ہے میں نے اس عورت کو کچھ زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے، اب تو خواب میں بھی نظر آنے لگی۔ علیشہ زیر لب مسکراتی ہوئی پھر لیٹ گئی۔ سارے گھر اور علاقے میں خاموشی کا راج تھا۔
بس بارش کے کھڑکی دروازوں سے ٹکرانے کی آواز گونج رہی تھی۔ علیشہ کو لیٹے ہوئے ابھی کچھ ہی لمحات ہوئے تھے کہ پھر وہی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی کہ جیسے کوئی زمین پر لیٹے لیٹے اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے کہیں جانے کی کوشش کر رہا ہو۔ علیشہ چونک کے اٹھ بیٹھی۔ اس کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ جسے چند لمحے پہلے وہ اپنا ایک خواب سمجھ رہی تھی، اب وہ حقیقت بن کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ علیشہ نے اپنی ہمت جمع کی اور بستر سے نیچے اتر کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر اس نے جھانک کر باہر دیکھا تو باہر کسی چیز کا نام و نشان نہ تھا، اور اب وہ آواز بھی نہ آ رہی تھی۔ علیشہ کمرے سے باہر آئی، باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے رستے کو دیکھا، وہ بھی خالی پڑا تھا۔ علیشہ نے اپنی تسلی کے لیے اس عورت کے کمرے میں جھانک کے جائزہ لیا۔ وہ عورت اسی طرح بستر پر دراز تھی۔ اس کی نیم کھلی آنکھیں عجیب لگ رہی تھیں، پر علیشہ کو تسلی ہوئی کہ یہ عورت تو بے سدھ پڑی ہے۔ تو کیا یہ سب میرا وہم تھا؟ علیشہ یہی سوچتے ہوئے واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے باورچی خانے پر پڑی، اور وہ وہیں رک گئی اور باورچی خانے کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ ایسی کیا خاص بات ہے اس باورچی خانے اور اس کے ساتھ جڑے تہہ خانے میں۔ وہ بوڑھی عورت بھی بار بار اس کا ذکر کرتی ہے، اور اب تو میری خواب میں بھی اس باورچی خانے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اسی تذبذب میں علیشہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ باورچی خانے کا بلب روشن کیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سامنے اسے تہہ خانے کا ایک بوسیدہ سا دروازہ نظر آ گیا۔ علیشہ اپنا وہم دور کیے بغیر دوبارہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر تہہ خانے کا دروازہ کھولنے کی کوشش شروع کر دی، اور تھوڑی تگ و دو سے تہہ خانے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ کواڑ کھلتے ہی ایک تیز ناگوار بو کا جھونکا علیشہ سے ٹکرایا، جس سے اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ اپنے ناک پر رکھ کر منہ پھیر لیا، اور پھر کچھ لمحوں بعد جب واپس مڑ کر تہہ خانے میں دیکھا تو اسے لگا جیسے کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ خوف سے اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور جسم جیسے حرکت کرنا بھول گیا تھا۔ سامنے اسی بوڑھی عورت کی لاش پڑی تھی جس کے سر سے خون بہہ کر زمین پر جم چکا تھا۔ آنکھیں کھلی تھیں اور تہہ خانے کے کیڑے مکوڑے اس کے جسم پر جا بجا بھاگ رہے تھے۔ کچھ لمحے تو علیشہ ساکت حالت میں وہیں کھڑی رہی، پھر نہ جانے کیسے اس نے اپنی ہمت کو جوڑتے ہوئے بے اختیار واپس دوڑ لگا دی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میں تو اس عورت کو پیچھے کمرے میں سوتا چھوڑ کر آئی تھی، یہ تہہ خانے میں کیسے پہنچ گئی؟ علیشہ نے واپس کمرے میں جا کے دیکھا تو وہ عورت اب بستر پر موجود نہ تھی۔ علیشہ بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں پہنچی، کنڈی لگائی اور حواس باختہ حالت میں فون ملانے لگی، اور ہسپتال والوں کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ فون کرنے کے بعد اب اسے مدد کا انتظار تھا۔ وہ جلد کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ انتظار کا ہر لمحہ اس کے لیے ایک ایک صدی سے طویل تھا، لیکن ہسپتال والوں کو صورتحال کی سنجیدگی کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں ایمبولینس اور اسپتال کے عملے کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں پولیس بھی موقع پر موجود تھی۔ اور پھر 2 دن کی تفتیش اور پوسٹ مارٹم سے واضح ہو گیا کہ اس عورت کی موت علیشہ کے وہاں پہنچنے سے کئی گھنٹے پہلے سر میں چوٹ لگنے سے ہو چکی تھی۔ علیشہ شام سے رات گئے تک اس عورت کو زندہ کیسے دیکھ پائی، اس کا علاج اور دیکھ بھال کیسے کرتی رہی، یہ ابھی تک سب کے لیے معمہ تھا۔ پر علیشہ جان چکی تھی کہ وہ جس عورت کے ساتھ رہی، باتیں کیں، وہ اس عورت کی روح تھی جو بار بار علیشہ کو باورچی خانے کے تہہ خانے کے بارے میں بتا کر اپنی موت کی خبر دنیا کو دینا چاہتی تھی کہ وہ مر چکی ہے۔ علیشہ کو یہ بھی یاد تھا کہ وہ عورت بار بار یہ بھی کہتی تھی کہ اس کا بیٹا تہہ خانے میں چھپا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس سارے معاملے میں اس کے بیٹے کا ضرور کوئی نہ کوئی کردار ہے۔ کچھ دنوں میں پولیس نے اس کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا، اور تفتیش سے یہ پتہ چلا کہ اسی نے ہسپتال فون کر کے نرس کو بلوایا کیونکہ وہ شہر سے باہر کسی کام سے جانا چاہتا تھا، اور پھر فون کرنے کے بعد اس کی ذہنی معذور ماں کے ساتھ کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی تو اس نے دھکا دے کر اسے نیچے گرایا، جس سے اس کا سر زمین سے ٹکرایا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور اس کے بیٹے نے بے حسی سے لاش کو اٹھا کے تہہ خانے میں پھینک دیا کہ 2 دن بعد واپس آ کر لاش کو ٹھکانے لگا لوں گا، نرس آئے گی اور گھر کو بند دیکھ کر خود ہی واپس چلی جائے گی۔
پر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پولیس کے سامنے وہ بار بار اپنی حیرانگی کا اظہار کرتا کہ جب علیشہ آئی تو باہر کا دروازہ کھلا کیوں تھا، وہ دروازہ کیسے کھلا، کس نے کھولا، یہ بات معمہ تھی۔ اس ایک واقعے نے علیشہ کی ساری زندگی بدل کے رکھ دی۔ وہ جب بھی تنہائی میں بیٹھ کر اس رات کے ان لمحات اور اس مردہ عورت کے ساتھ اپنی گفتگو کو یاد کرتی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔